अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। पुराने अहदनामे के मुताले में हम तारीखी कुतब पर हैं, जिसमें हम पहले सैमुएल का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 9वें और 10वें बाब का मुतालिया करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत में मैं खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर उसामा आतिफ खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर फयाज, 9वें बाब में हम साउल बिन कैस को आता देखते हैं, जो सैमुएल की किताब का दूसरा अहम किरदार है। लिहाजा आप हमें इस किरदार के मुतालिक कुछ बताइए। साउल बिन कैस इसराइल का पहला बादशाह था और मैं उसका तारुफ वैसे ही करवाना चाहूंगा जैसा मुबस्सिरीन ने किया कि एक शख्स जिसको लोगों ने मुंतखब किया, जिसमें वो तमाम खूबियां हैं जो लोगों को पसंद हैं। वो शख्स साउल बिन कैस कहलाता है और बताया जाता है कि वो शख्स बिन्यामीनी था। वो बिन्यामीनी कबीले से था जो इसराइल के सब कबीलों में सबसे छोटा है, और वो एक मशहूर गुनाह के बाइस घट गए जो कि मैं कहूंगा कि बिन्यामीनी मर्दों ने किया था। वो कुछ ऐसा था जिसमें निजासत और बेरहमी के अंसर शामिल थे, और किजात की किताब के आखिर में उसके कुछ मर्दों को बाल के बेटे कहा गया। उन्होंने लावी के घराने की लौंडी के साथ भयानक काम किए, जिसका नतीजा ये निकला कि सारे कबीलों ने उससे जंग की और वो सफाई हस्ती से मिट जाने को था, लेकिन खुदा ने मदाखलत की। सो वो कबीला बचा लिया गया, लेकिन वो कबीला शुमार में कम रह गया और उसने साउल का इंतखाब किया। साउल बिन कैस वो शख्स है जो इस मंजर में नमूदार होता है। ये बदन को उसकी सारी बदकारी के साथ पेश करता है। पहले मंजर में जिसमें हम साउल बिन कैस को देखते हैं, वो गधों की तलाश कर रहा है और खुदा के कलाम के मुताबिक गधे बदन की ख्वाहिशात को जाहिर करते हैं। बदन क्या है डॉक्टर फयाज? बदन वो बुरी फितरत है जो आदम से मिरास में मिली, लेकिन इससे मेरी मुराद इंसानी जिस्म हरगिज नहीं है। बाइबल में बदन से मुराद ये नहीं जो आदम बल्कि से इंसान मिरास की में गिरी हुई मिली। फितरत है जो आदम से मिरास में मिली, जिस्मानी आदमी जो खुदा से ताल्लुक नहीं रखता। और कलाम कहता है कि इंसान गोरखर के बच्चे की तरह पैदा होता है। और ये हैरान कुन बात है कि पहले मंजर में हम साउल को देखते हैं जो गधों के बच्चों की तलाश में है, यहाँ तक कि वो गधों के बच्चों को भी संभाल नहीं सकता। वो उन्हें ढूंढ रहा था लेकिन तलाश ना कर पाया। ये एक जिस्मानी आदमी का अक्स है जो अपनी सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात की तकमील और तकसीम की तलाश में लगा देता है कि उससे महजूज हो सके, लेकिन वो बदन को मुतमईन नहीं कर सकता। सही। मैं पूछना चाहूंगा, हम साउल की जिंदगी में और क्या कुछ देखते हैं? लोगों का उसे मुंतखब करने का अंदाज 100% जिस्मानी था, जिस्मानी नजरिए से। आपका मतलब दुनियावी तरीके से? बिल्कुल। उन्होंने सैमुएल से कहा, दूसरी कौमों की मानिंद जिन्हें बादशाह चलाते हैं, हमें भी एक बादशाह चाहिए ताकि वो जंग में हमारे आगे आगे चले। हालांकि बलाम नजूमी ने, जो कि एक गुनाहगार था, इस कौम के मुतालिक कहा कि और कौमों के दरमियान गिनी ना जाएगी और ये और कौमों की मानिंद नहीं, लेकिन खुदा के लोगों को बुतपरस्त कौमों के से काम करना पसंद आया कि वो एक जिस्मानी बादशाह पाएं। सो खुदावंद ने उनके लिए इंतखाब किया। जैसा डॉक्टर फयाज ने कहा कि वही उनकी चाहत के एतबार से मौजू था और ऐसा कदावर था कि सब लोग उसके कंधे तक आते थे। मतलब उसने उनको उनकी मर्जी के हवाले कर दिया? जी बिल्कुल सही कहा। और वो उसको उनके ऊपर नहीं लाया। खुदावंद हमेशा आजाद मर्जी की कदर करता है। सो अगर हम ही आगे बढ़कर किसी बात पर जोर दें, चाहे वो खुदा की भली मर्जी के मुताबिक ना भी हो, तो भी इम्कान है कि वो उसकी इजाजत दे देगा। इसी सिलसिले में मैं 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। हम 9वें बाब पर हैं। और खुदावन ने साउल के आने से एक दिन पेशतर सैमुएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त में एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा। तू उसे मसा करना ताकि वो मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो और वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। खुदा ने यहाँ सैमुएल से किस तरह बात की? उसने साउल को जानने में उसकी रहनुमाई कैसे की? पहली बार जब खुदावन ने सैमुएल को आवाज दी कि ए सैमुएल, ए सैमुएल, सैमुएल एली के पास गया और एली ने उसे बताया कि मैंने तुझे आवाज नहीं दी। एली समझ गया और उसने उसे कहा, जब तू खुदावन की आवाज को सुने तो कहना, फरमा ए खुदावन तेरा बंदा सुनता है। यहाँ हम समझते हैं कि एक ऐसी आवाज में कुछ कह गया जैसे सैमुएल सुन सकता है। उसने उससे बात की। खुदावन ने सैमुएल पर जाहिर कर दिया, जिससे हमें वही लम्हा याद आता है जब खुदा पहली बार सैमुएल से
ہم کلام ہوا تھا۔ اس سے بھی یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ خداوند کا الہام ان برکتوں کے ساتھ ہے۔ الہام کے برتنوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ آدمی جنہیں خداوند نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ خدا کے کلام کو پا کر بائبل کو تحریری شکل دیں، جس میں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ شامل ہے، وہ الہام کے برتن ہیں۔ خدا صرف الہام سے نہیں بلکہ لفظ سے بھی ہم کلام ہو رہا تھا۔ سو موسیٰ کے حوالے سے کہا، دیکھیں یہاں موسیٰ کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اس نے نہ صرف خدا کی طرف سے خیالات اور رویا کو بلکہ زندہ کلام کو لیا، وہ باتیں اور الفاظ جو خدا نے کہا۔ صحیح، آپ اسے ایک بات کے متعلق کچھ بتائیں جو ساؤل سے کہی گئی، جو 17ویں آیت میں ہمیں اس کی شخصیت کے متعلق بتاتی ہے۔ جب سیموئیل ساؤل سے دوچار ہوا تو خداوند نے اس سے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا، یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ حکومت کرے گا، لفظ حکومت ساؤل کی شخصیت کے متعلق ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں اس اختیار اور طاقت کی بھوک، اس شیخی سے محبت، اس کی بھرپور جسمانی حسد اور اعلیٰ رتبے کی پیروی کے متعلق بتاتا ہے۔ جب خداوند نے داؤد کو چنا تو وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا رجحان قوم کی طرف تھا۔ داؤد کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ان کی غلہ بانی کی، نہ کہ ان پر حکومت کی، لیکن ساؤل ہمارے سامنے اس بدن کو پیش کرتا ہے جسے اختیار اور رتبے سے محبت ہے اور وہ انسانی حسد رکھتا ہے۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ای میل کیجیے۔ وقفے کے دوران اسکرین پر دکھائی دیے پتے پر ارسال بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ سوال کیجیے۔ پہلا سیموئیل 9 کے مطابق ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ساؤل بادشاہ کے دادا کا نام ابییل تھا، جبکہ پہلی تواریخ 8ویں باب کی 32ویں آیت میں ساؤل کے دادا کا نام نیئر ہے، تو صحیح نام کیا ہوگا؟ ساؤل کے دادا کا نام کیا تھا؟ ابییل تھا یا پھر نیئر؟ اس کا نام ساؤل بن قیس بن ابییل تھا، سو اس کے باپ کا نام ابییل تھا جو اس کا دادا تھا، لیکن اس کا فیملی نام نیر تھا جو اس کے پرکھوں کا نام تھا۔ اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ نیر قیس بھائیوں میں سے ایک نام تھا۔ اس کے بیٹے کا نام ابی نیر تھا جو ساؤل کا چچیرا بھائی اور فوج کا سردار تھا۔ سو اس کے دادا کا نام ابییل تھا اور نیر اس کے پرکھوں کا قدیم نام تھا۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، اس سے پہلے کہ ہم 10ویں باب کی جانب جائیں، ہمیں داؤد اور ساؤل کے کردار کا موازنہ کر کے بتائیں اور پھر وضاحت بھی کیجیے۔ دیکھیں، جیسا کہ ڈاکٹر اسامہ نے کہا کہ پہلے منظر میں جب ہم داؤد کو دیکھتے ہیں تو وہ بھیڑوں کی غلہ بانی کر رہا ہے، اور 78ویں زبور میں لکھا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا اور بھیڑ سالوں میں سے تجھے لے لیا، اور وہ تجھے بچوں والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا تاکہ میری قوم کی غلہ بانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے اس کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ داؤد بھیڑوں کی غلہ بانی کر رہا ہے جو خدا کے لوگوں کو ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ میں کہوں گا کہ وہ پاک برے ہیں جو خدا کے لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ داؤد کے دل میں بھی اپنی بھیڑوں کی اتنی ہی پرواہ ہے کہ داؤد اپنی بھیڑوں کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنی بھیڑ کو کھو دیا، اور جب کوئی شیر یا ریچھ حملہ کرتا ہے تو وہ بھاگ نہیں جاتا۔ سو داؤد اس لائق ہے کہ اس کے لیے یہ کہا جائے کہ خدا نے اسے اپنے لوگوں کی غلہ بانی کے لیے بلایا۔ ایک منظر میں داؤد نے کہا کہ اس نے گناہ کیا، کیونکہ اس نے کہا، دیکھ گناہ تو میں نے کیا اور خطا تو مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا؟ در حقیقت وہ تھا۔ جی بالکل، یہ وہ ترتیب ہے جو خدا کو پسند آئی کہ چرواہا بچانے کو آیا اور پھر بادشاہ بن گیا۔ اور در حقیقت داؤد ایسا شفیق نہ تھا، اور پہلے منظر میں وہ گدھوں کی غلہ بانی کر رہا تھا، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ بدن کی فطرت کا عکس ہے، اور وہ تب تک نہ آیا جب تک اس کا ذاتی مفاد نہ ہوا۔ اس نے قوم کی خاطر کچھ نہ کیا، اور جب ہم باقی ماندہ کہانی پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک خود غرض رہا اور اس نے قوم کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ صحیح۔ آئیے 10ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسامہ، میں اس کی پہلی 8 آیات پڑھنا چاہوں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ جب سیموئیل نے ساؤل بادشاہ کو مسا کیا تو کیا ہوا۔ پھر سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو؟
جب تو آج میرے پاس سے چلا جائے گا تو زلفا میں جو بنیامین کی سرحد میں ہے راخل کی گور کے پاس 2 شخص تجھے ملیں گے اور وہ تجھ سے کہیں گے کہ وہ گدھے جن کو تو ڈھونڈنے گیا تھا مل گئے، اور دیکھ اب تیرا باپ گدھوں کی طرف سے بے فکر ہو کر تمہارے لیے فکر مند ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جب تو تبور کے بلوت کے پاس پہنچے گا تو وہاں 3 شخص جو بیتیل کو خدا کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے، ایک تو بکری کے 3 بچے، دوسرا روٹی کے 3 گردے اور تیسرا میں کا ایک مشکیزہ لیے جاتا ہوگا، اور وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی کے 2 گردے تجھے دیں گے، تو ان کو ان کے ہاتھ سے لے لینا، اور بعد اس کے تو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا جہاں فلسطینیوں کی چوکی ہے، اور جب تو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی، اور ان کے آگے ستار اور دف اور بانسلی اور بربت ہوں گے اور وہ نبوت کرتے ہوں گے۔ تب خدا ان کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ سو جب یہ نشان تیرے آ گئے ہیں تو پھر جیسا موقع ہو ویسا ہی کام کرنا، کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے، اور تو مجھ سے پہلے جلجال کو جانا، اور دیکھ میں تیرے پاس آؤں گا تاکہ سوختنی قربانیاں کروں اور سلامتی کے ذبیحوں کو ذبح کروں۔ تو 7 دن تک وہیں رہنا جب تک میں تیرے پاس آ کر تجھ کو بتا نہ دوں کہ تجھ کو کیا کرنا ہے۔ جب سیمیول ساؤل سے ملا اور کپی کے تیل سے اسے مسح کیا تو یہ راخل کی گور کے پاس ہوا۔ جبکہ ساؤل کو بادشاہ بننے کے لیے مسح کیا جا رہا تھا، تب راخل کی گور کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ساؤل مسح کیا ہوا بادشاہ تھا تو اس میں غرور، شیخی، تکبر یہ سب تھا، سو ساؤل کو موت کا منظر یاد کرنا لازم تھا، اور چاہے وہ جتنا بھی اونچا رتبہ اور بیٹھنے کو تخت پا لے۔ دیکھیں میں اس بات کو تھوڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کا ایک لمحہ ایسا ہے جو آخری ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یوں سوچتے ہیں کہ گویا زندگی ان کی جیسے چل رہی ہے ویسی چلتی رہے گی، اور شاید یہ ایسے چلتی ہی رہے گی، خاص کر وہ جن کے پاس تخت یا اختیارات ہیں۔ صحیح، کوئی تخت کو پا کر یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ جیتا ہی رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، لیکن بالآخر سب نے مر ہی جانا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ ساؤل کو اس غور کو دیکھ کر ایسی احتیاط برتنا چاہیے تھی۔ دوسری بات جو ہم راخل کی غور پر دیکھتے ہیں کہ بنیامین پیدا ہوا، راخل کی موت کے ساتھ بنیامین کی ولادت ہوئی، دائنے ہاتھ کا فرزند بنیامین پیدا ہوا۔ یہاں ہم خداوند کی موت، اس کے جی اٹھنے کا ایک عکس دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی جو خداوند کی خدمت کرے گا یا اس کی راہ پر چلے گا، خداوند کی خدمت کی ساری برکتیں اور خدمت کی ساری ذمہ داری خداوند کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہی وہ مرکزی بات ہے جسے ہر خادم کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ راخل کی غور پر جو آخری بات دکھائی دیتی ہے کہ خداوند دکھ اور درد کے منظر کو خوشی اور فتح میں تبدیل کر دیتا ہے۔ راخل نے اپنے بیٹے کا نام بن انی رکھا، یعنی رنج کا فرزند بنیامین، اور رنج کا یہ میرے درد کا فرزند، لیکن اس کے باپ نے اسے ایمان کے ساتھ بنیامین کہا، یعنی دائنے ہاتھ کا فرزند جو قوت والا ہے۔ خدا کا ہمیشہ یہی طریقہ ہے، وہ کھانے والے کے منہ سے فرزند کھانا بنیامین، اور زبردست کے منہ سے مٹھاس نکالنا جانتا ہے، اور وہ برائی کی بھلائی میں اور دکھ کو خوشی میں بدلنا چاہتا ہے۔ دیکھیں بنیامین رنج کا یا میرے درد کا فرزند ہو، لیکن اس کے باپ نے اسے ایمان کے ساتھ بنیامین کہا، یعنی داہنے ہاتھ کا فرزند جو قوت شاید رکھتا سیمول ہے۔ کا ارادہ یہی ہو کہ ساؤل اس منظر سے سیکھے اور بطور بادشاہ اس کی شروعات اچھی ہو۔ اگر وہ اپنی سیرت اور کردار درست رکھے گا تو شاید لوگوں کو چھڑا سکے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، کچھ ایسی باتیں ہیں جب میں انہیں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ساؤل خاص تھا۔ مثلا 6 آیت، تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ بدل کر نبوت کرنے لگے گا اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے اس کے لیے تیار تھا کہ روح اس پر نازل ہو اور بدل کر اور ہی شخص ہو جائے، یعنی وہ ایمانداروں اور خدا کے بیٹوں میں سے ایک ہو گیا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ ساؤل نے اپنی زندگی کا ایک دن ایماندار کی طرح گزارا ہو، اور بدل کر اور ہی شخص ہو جانے سے مراد ہے ایک نئی طرز کا شخص۔ 9 آیت میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا جو ہی اس نے سیمول سے رخصت ہو کر پیٹھ پھیری تو خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا، نہ کہ نیا،
اور میں پرانے عہد نامے کے ان 2 مناظر کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جہاں پاک روح خاص کاموں کے لیے گناہ گاروں پر نازل ہوا، جیسا کہ باور کے بیٹے بلام پر روح القدس نازل ہوا۔ پرانے عہد نامے میں روح القدس کا لوگوں پر نازل ہونے کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ ایک خاص کام کر ایک خاص سکے۔ مقصد کی تکمیل کے لیے۔ وہ کسی ایماندار میں سکونت نہ کرتا تھا، وہ کسی ایماندار میں نہ رہتا تھا، پر پرانے عہد نامے میں روح القدس گناہ گاروں کو استعمال کر سکتا لیکن تھا، نئے عہد نامے میں لیکن نئے عہد نامے میں روح القدس ایمانداروں کے اندر سکونت کرتا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ خداوند نے اسے دوسری طرح کا دل دیا یا بدل کر نیا شخص کر دیا، تو مطلب یہ نہیں کہ خدا نے نیا دل دیا یا وہ بدل کر نیا مخلوق ہو گیا۔ اور شخص کا مطلب ہے جس شخص کی ترجیحات مختلف ہوں۔ ایک گاؤں والا ہے جس کا سب سے بڑا مقصد کھوئے ہوئے گدھوں کی تلاش تھا، ایک بادشاہ ہو بدل جانا۔ کر حکومت جی کرتا ٹھیک ہے اور وہ رہنمائی کرتا اور قوموں کو بچاتا ہے۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ پہلے سیمبل کے 8ویں باب کی 19ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بادشاہ کی مانگ کرتے ہیں۔ پہلا سیمبل 9 باب اس کے 17ویں آیت اور 10ویں باب کی 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے چنتا ہے۔ پھر پہلے سیمبل اس کے 10ویں باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو کرے کے ذریعے سے چنا جاتا ہے۔ اس تصادم کی وضاحت کیجیے۔ جی بھائی، ان دونوں حوالہ جات کے تضاد کی وضاحت کیا ہے؟ یہ کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ یہ تینوں حوالے ایک ساتھ کہانی کو مکمل کرتے ہیں۔ شروعات میں لوگ دوسری قوموں کی طرح بادشاہ منتخب کرتے ہیں۔ لوگوں کے اصرار پر خداوند اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق ایک کا انتخاب کر لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساؤل کا انتخاب خداوند نے کیا، کیونکہ خداوند کا منتخب کردہ وہ بعد میں یہودا کے قبیلے سے ظاہر ہو گیا، جیسا کہ ہم پیدائش 49 میں دیکھتے ہیں۔ ساؤل بنیامین کے قبیلے کا تھا، لیکن چونکہ لوگوں نے درخواست کی سو خداوند نے اس کی خواہش کے مطابق کیا، اور تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ یہ خداوند کی اجازت سے ہے۔ سیموئیل نے لوگوں سے براہ راست کہا کہ یہ ساؤل ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ سیموئیل کا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اس لیے یہ قرے کے ذریعے ہوا تاکہ خدا کا منصوبہ اس آدمی کے وسیلہ سے ظاہر کیا جائے۔ بائبل کہتی ہے کہ قرہ گود میں ڈالا جاتا ہے، اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہے۔ اور ایک اور آیت امثال 18:18 ہے، لکھا ہے قرہ جھگڑوں کو موقوف کرتا ہے۔ جب قرہ اس طرح سے ڈالا جاتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہ کون ہے، کیونکہ وہاں کوئی ایسا نہیں جس کا کوئی ذاتی مفاد ہو۔ اس طرح سے وہ خاموش رہے کیونکہ کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ یشوع نے اس سے پہلے ایک قرہ ڈال کر اکن بن کرمی کا نام نکالا۔ ساؤل اس کے بعد ایک قرہ ڈالے گا اور یقین کا نام نکالا۔ شروعات میں یہ لوگوں کی مرضی تھی، ان کے دل کی خواہش تھی۔ جی، پھر خداوند نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی۔ وہ ان تک کیسے پہنچا؟ قرے کے وہاں ذریعے۔ ایسے صحیح۔ لوگ بھی تھے جنہوں نے ساؤل کی مخالفت کی تھی، یہاں تک کہ قرے کے لہٰذا بعد اگر جی قرہ بالکل، ڈالا جاتا تو اس سے مسائل کھڑے ہوتے۔ مخالفت اور زیادہ ہوتی۔ ڈاکٹر فیاض، اس کے بعد سیموئیل ساؤل کو لوگوں سے متعارف کروانا چاہتا تھا۔ ہم قرے کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن انہوں نے ساؤل کو ڈھونڈا اور وہ انہیں نہ ملا۔ لیکن اس کے بعد 21ویں آیت میں وہ گیا اور بنیامین کے قبیلے کو ان کے گھروں کے مطابق لے کر آیا۔ پھر متریوں کے گھرانے کو لایا گیا اور ساؤل بن قیس کو لایا گیا۔ انہوں نے اسے ڈھونڈا تو وہ نہ ملا، سو انہوں نے خداوند سے پوچھا کیا یہاں کسی اور آدمی کو بھی آنا ہے؟ خداوند نے جواب دیا، دیکھو وہ اسباب کے بیچ چھپ گیا ہے۔ تب وہ ڈرے اور اس کو وہاں سے لائے، اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھوں تک آتے تھے۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں سے کہا، تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا، کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں۔ تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ جب ساؤل اسباب کے بیچ چھپ رہا تھا تو کیا یہ ایک بڑی ذمہ داری کے سامنے کمزوری کا اظہار ہے، یا اس ذمہ داری کے آگے حلیمی کا اظہار ہے، یا راست بازی کا ایک ڈھونگ تھا تاکہ لوگ اس کو پیار کریں؟ آخر یہ تھا کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ حلیمی کا ایک جعلی عکس ہے۔
یہ غرور کا ایک عکس تھا اور یہ ایک ڈرامائی چال تھی جو ہم اکثر ٹی وی کے ڈراموں پر عام دیکھتے ہیں۔ جب میوزک بند ہوتا تو پردہ گر جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پردہ اٹھتا ہے کہ کردار نمودار ہوں۔ یہ ایک اداکاری تھی اور میرا خیال ہے کہ یہ خدا کے لوگوں کی توہین اور خود خدا کی بے عزتی ہے، کیونکہ جب خدا اسے نشانات دے رہا تھا جو کہ 9ویں باب میں بڑے واضح طور پر ظاہر ہوئے، اور میں کہوں گا کہ جو تصدیق کرتے ہیں کہ خدا کی قوت اس کی بھلائی کے لیے ہی کام کر رہی تھی، اور اس کے بعد چھپنے کی ضرورت نہیں رہتی جب خدا کہہ دے کہ اٹھ تاکہ میں تجھے استعمال کروں۔ اسے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن بدن کا رویہ ظاہر ہوا، تب بدن غائب ہو جاتا ہے جب اسے نظر آنا چاہیے، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نمودار ہوتا ہے، اور ایسا خدا پرست لوگوں میں بھی بہت بار دیکھا گیا ہے۔ موسیٰ کی بار ایسا ہوا جب وہ کترا رہا تھا اور پالوس میں جب اس نے مداخلت کی۔ بدن کے ان کاموں کا حلیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ ایک گھٹیا سا کھیل ہے، یہ غرور کی ایک شکل بھائی ہے۔ فیاض، آج ہم مذہبی حلقوں میں حلیمی کا یہی جعلی عکس دیکھتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کے پاس جائیں تو وہ آپ سے کہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا، کیا وہ واقعی حلیم ہے؟ کیا حلیم خود یہ کہتا ہے کہ وہ حلیم ہے؟ لہٰذا ایک حلیم شخص سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک حلیم شخص وہ ہے جو اپنے بارے میں نہ بری رائے رکھتا ہے نہ اچھی رائے، وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا مقام فضل کے باعث بڑا ہے۔ چرواہے یعقوب کی ہی مثال لیجئے، اور ہر چرواہا مصریوں کی نظر میں قابل نفرت تھا۔ جب وہ فرعون کے دربار میں داخل ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ جس مقام پر ہے فضل کی بدولت ہے۔ اس نے اس کے آگے خود کو حلیم نہ بنایا تاکہ غریبوں جیسا لگے، بلکہ دلیری کے ساتھ اس نے فرعون کو آتے اور جاتے ہوئے برکت دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے یہ مقام فضل نے بخشا ہے۔ میں حاضرین کو عظیم پالوس رسول کا حال یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ایک سادہ رحم دل اور بیمار شخص تھا جس کے بدن میں کانٹا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس لیے جب خدا آپ کو نشان دیتا ہے جو خدا کی قوت اور اس کے اختیار کو ثابت کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر حلیم آپ ہونا۔ کو حلیمی یا ڈرامہ کر کے چھپنے کی ضرورت نہیں۔ در حقیقت اعصاب کے پیچھے چھپ کر ایک بادشاہ اپنے دور حکومت کا آغاز نہیں کر سکتا۔ اچھی بات ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حلیمی سے مراد خود کے متعلق منفی رائے رکھنا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے خلاف نہ منفی نہ مثبت رائے رکھتا ہوں، گویا میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ بالکل۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم جانے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ساؤل بن قیس کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں جسے اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا گیا؟ ساؤل بن قیس کا انتخاب لوگوں نے کیا، انہوں نے اور قوموں کی طرف دیکھ کر طے کیا کہ انہیں بادشاہ کی ضرورت ہے۔ یہ خداوند کی مرضی نہ تھی۔ ساؤل بنیامین کے قبیلے کا تھا جو سب سے چھوٹا قبیلہ تھا اور بدکاری اور بے رحمی کے لیے جانا جاتا تھا۔ جیسا کہ گزات کی کتاب میں لکھا ہے، وہ خود غرض اور خود پرست ہونے کے حوالے سے بھی جانا جاتا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جب ساؤل کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا گیا، اسے راخل کی گور کے پاس مسح کیا گیا۔ اسے راخل کی گور کے پاس مسح کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کی ایک سے زائد وجوہات تھیں۔ پہلے یہ ضروری تھا کہ ساؤل یہ جانے کہ اس کا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو اور وہ جس بھی تخت پر بیٹھے ایک دن اسے مننا ہی ہے۔ اور ایک بات جو راخل کو غور سے منسلک کرتی ہے وہ بنیامین کی ولادت ہے۔ راخل کی موت کے ساتھ بنیامین کی پیدائش ہوئی۔ یہ خداوند کی موت اور اس کے جی اٹھنے کا ایک اشارہ تھا۔ آخری بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ راخل بنیامین کو جنم دیتے ہوئے فوت ہوئی۔ اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا جس کا مطلب ہے دائیں ہاتھ کا فرزند۔ یہ ایک مکاشفہ ہے کہ خداوند ماتم کو خوشی اور مسرت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ساؤل کا اسباب کے پیچھے چھپنا جب وہ اسے ڈھونڈتے تھے کہ خداوند کے سامنے بادشاہ ہو، کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلیمی تھی، ہم اسے جعلی حلیمی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی طرف سے کیا گیا یہ ناٹک تھا جس میں غرور واضح تھا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ حلیمی کا مطلب اپنے متعلق منفی رائے رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اپنے بارے میں نہ سوچنا ہے۔ خداوند کے فضل سے ساؤل نے نشانات کو پایا اور وہ پورے ہوئے، سو اسے اور زیادہ پر اعتماد ہونا چاہیے تھا۔ جی ٹھیک ہے، کتنے نمبر دیں گے ڈاکٹر فیاض آپ انہیں؟ سچ کہوں تو فل مارکس، یعنی کہ 10 میں سے 10۔ آپ سب کا شکریہ، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں خدا کے خادمین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ربي في حضنك روحي تستريح وتهدأ إذ فديت الروح بالدم الكريم يا حبيب
الروح روحي فيك دوما تهنأ يا هناء الروح يا خل الحميم يا هناء الروح يا خل الحميم يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع حام عني يوم تأتي الريح بالموج العنيف في ظلام الليل ربي واحمني ومر الريح وموج البحر ترا بالوقوف بل تعال يا حبيبي عزني بل تعال يا حبيبي عزني يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء